الله والصلاة والسلام على رسول الله وبركاته في القرآن में आज 23वां पारा अल्लाह ताला की तौफीक से पढ़ा जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लिया ला अअबुदु अल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। वमा लिया और क्या है मुझे, ला अअबुदु मैं इबादत न करूं, अल्लज़ी उस ज़ात की, फ़तरनी जिसने मुझे पैदा किया, व इलैहि तुरजऊन और उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। गुज़श्ता आयात में हमने पढ़ा कि वो नबी जो अपनी कौम को दावत दे रहे थे और कौम वालों से उनका मुतालबा ये था कि अल्लाह की बंदगी करो और रसूलों की बात मानो, लेकिन कौम मुसलसल इनकार कर रही थी और उसने अपनी कौम से कहा कि रसूल की इत्तिबा करो, वो तुमसे किसी भी उजरत का मुतालबा नहीं करता। और फिर अपने बारे में कहा कि मुझे क्या है कि मैं उस जात की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया है, पहले ही हो जाऊं और उसी की तरफ तुम सब लुटाए जाओगे। और वो मर्द साले जो था वो कहने लगा कि अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, क्या मैं बना लूं अल्लाह के सिवा कोई दूसरे माबूद। इन युरिदनि रहमान बिदुर्रिन, अगर इरादा करे मेरे साथ रहमान मुझे नुकसान पहुंचाने का, ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम, नहीं काम आएगी मेरे उनकी सिफारिश कुछ भी। वो जो मर्द साले था वो लोगों से कहने लगा कि चलो बिल फर्ज मैं इस रसूल की बात को छोड़ता हूँ, तुम्हारी और तुम्हारे माबूदों की बात को मानता हूँ। बताओ अगर अल्लाह मेरा कोई नुकसान करना चाहे तो क्या ये मुझे अल्लाह से बचा सकेंगे, और क्या अल्लाह से मेरी सिफारिश कर सकेंगे। वला युनकिलून, और ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे, यानी अल्लाह ताला अगर मुझे मेरे ऊपर कोई अजाब को मुसल्लत करना चाहे। इन्नी इदन लफी दलालिन मुबीन, बेशक मैं उस वक्त अलबत्ता खुली गुमराही में हूँ कि अगर मैं अल्लाह को छोड़ के तुम्हारे माबूदों की पीछे लगना शुरू हो जाऊं। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, और फिर उसने बरमला लोगों के सामने ऐलान किया कि मैं ईमान लाया हूँ तुम्हारे रब के साथ, अपने नहीं, क्योंकि वो मेरा तो सिर्फ मेरा नहीं है, वो तुम्हारा भी रब है। लिहाजा फस्माऊन, तुम मेरी बात सुनो। मैं सबके सामने एलानिया तौर पर इस बात का इजहार करने लगा हूँ, जब पूरी दुनिया में कोई भी रसूल को मानने के लिए तैयार नहीं है तो मैं इस रसूल और अपने और तुम्हारे सबके रब के ऊपर ईमान लाया हूँ। क़ील अदखुलिल जन्नह, कहा गया तू जन्नत में दाखिल हो जा। अब यहाँ ये बात हज़फ है। तफसील ये है कि उस आदमी को फिर लोगों ने पकड़ के कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उससे कहा कि कहा ये क्या है कि तेरे लिए जन्नत है। क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून, उसने कहा यानी जब मरते वक्त मुमकिन है अल्लाह ने जन्नत में उसका उसे ठिकाना दिखा दिया हो, क्योंकि बाज लोगों को अल्लाह मरते वक्त जन्नत में उनका ठिकाना या जहन्नम में उनका ठिकाना दिखा देते हैं। तो मुमकिन है उसने अपने अंजाम को देख लिया हो। वो इतना साले आदमी था और अपनी कौम के साथ इस कदर मुखलिस था कि उसने उस वक्त भी ख्वाहिश की काश मेरी कौम जान ले और वो रसूल की इत्तिबा कर ले। ये सारी जो बातें हैं ना, ये दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बनती है। जैसे वो एक मर्द साले था, वो अपनी कौम को दावत देने के बारे में बड़ा फिक्रमंद था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही थे। आपके सहाबाई किराम के ऊपर भी जुल्म सितम ढाए गए, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद वो अपने रास्ते से न हटे और ना ही अपने रास्ते से उन्होंने राह फरार इख्तियार की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिमा गफरनी रब्बी, इस बात से कि बेशक मुझे बख्श दिया गया है, मुझे बख्श दिया है मेरे रब ने। वो जो बंदा था ना
وہ پھر کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے معزز لوگوں میں کر دیا ہے۔ کاش میری قوم کے لوگ بھی رسولوں کی بات مان لیں، اور وہ بھی جیسا میرا انجام ہے ویسا ہی ان کا انجام ہو جائے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، اور نہیں ہم نے اتارا اس کی قوم پر اس کے بعد من جند، کوئی لشکر آسمان سے، وما كنا منزلین، اور نہیں تھے ہم اتارنے ہی والے، ان كانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھا کچھ بھی مگر ایک زور کی آواز، کوئی بھی جب رسول کی بات نہیں مانتا تھا تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے آسمان سے ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجے، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایک چیز ہی کافی تھی ان کی زندگیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یا حسرۃ علی العباد، ہائے افسوس ایسے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء ہی کرتے تھے، مذاق ہی کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کی حالت نہیں ہے، جب بھی میں نے کوئی رسول بھیجا ہے لوگوں نے نہیں مانی اس کی بات، استہزاء کیا، مذاق کیا، ٹھٹھا کیا اور برا بھلا کہا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من القرون امتوں میں سے، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ ان کے طرف نہیں لوٹیں گی۔ یہ سورۃ یاسین جو ہے اس کا ایک خاص موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور اس سورہ مبارکہ کا خاص موضوع یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ ایک زندگی ہے، اللہ نے اسے بڑی دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا، اور نہیں ہے کوئی بھی مگر جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، مگر سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی دنیا میں لوگ چلے جائیں گے، مر جائیں گے، سب میرے پاس حاضر ہوں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ہے، تو اللہ نے کہا کہ نشانی ہے ان کے لیے زمین میں مردہ، یعنی مردہ زمین ایسے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ احییناها، ہم نے اسے زندہ کیا یعنی بارش کے ذریعے، واخرجنا منها حبا، اور ہم نے نکالا اس سے دانا، فمنه یاکلون، پھر اسی دانہ اناج سے وہ کھاتے ہیں۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تمہیں بھی کر سکتا ہے۔ وجعلنا فيها جنات، اور ہم نے بنائے اس زمین میں باغات کھجوروں کے، انگوروں کے، وفجرنا فيها من العيون، اور ہم نے جاری کیے ان باغوں میں چشمے۔ یہ باغات جو کھجوروں کے ہیں یا انگوروں کے، یہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ذکر کیے ہیں، یا عرب میں یہ دو باغات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ویسے تو اللہ نے اتنے باغات اس دنیا میں قائم کیے، پیدا کیے کہ جو یعنی کا شمار ممکن نہیں ہے۔ یہ جو پھل اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اس مردہ زمین سے، جس کو انسان نے سمجھ لیا کہ یہ مردہ ہے، جو پھل اللہ اگاتے ہیں، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو پھل آپ کھاتے ہو نا، یہ پھل آپ کھاتے ہو، یہ لوگوں کے ہاتھوں نے اس کو نہیں کمایا، اور لوگوں کے ہاتھ اس کو بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے، کلہا، سب کے سب، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے سب کے سب۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب جوڑا جوڑا ہے، اور دنیا میں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نر ہے اور کوئی مادہ ہے، بلکہ دنیا میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا کر کے پیدا کی، ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے۔ مما تنبت الارض، ان چیزوں کے بھی جن کو اگاتی ہے زمین، یعنی اللہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا جوڑا جوڑا ہی کیے ہیں، اور یہ ان چیزوں کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہے جنہیں زمین اگاتی ہے، یعنی درخت بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور یہ جو فصلیں ہیں یہ بھی نر اور مادہ ہوتی ہیں،
ہر چیز میں نر اور مادہ کا تصور اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان انسانوں کے لیے بھی، یعنی انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کا تصور ہے۔ وَمِمَّا، اور ان سے بھی، لا يعلمون، جنہیں وہ نہیں جانتے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم کھینچ لیتے ہیں اس رات سے دن کو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر یکا یک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ رات سے دن اور دن سے رات، یہ جو معاملہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی سورج جب نکلتا ہے پھر سورج غروب ہوتا ہے، تو ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، انسان کی زندگی کا جو سورج ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، پھر اللہ سورج کو دوبارہ سرے سے، پھر اللہ رب العالمین سورج کو نئے سرے سے پھر وہ نکالتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین بھی اسی طریقے سے انسان کو دوبارہ کل قیامت کے دن پیدا کریں گے۔ جی، آواز کا مسئلہ کچھ بہتر ہوا؟ الشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چلتا رہتا ہے لمستقر لها، اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے۔ سورج اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے چلتا رہتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے نہایت غالب خوب جاننے والے کا۔ یہ سورج جو ہے یہ بھی مشرق سے نکل کے مغرب تک جاتا ہے اور یہ پھر غروب ہوتا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ یہ جب سورج نکلتا ہے اور یہ جاتا ہے مشرق کی طرف مغرب کی طرف، تو یہ وہاں کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورج ہے یہ غروب ہونے سے پہلے اللہ سے غروب ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اس کو غروب ہونے کی اجازت دیتا ہے، اور پھر اگلے دن بھی اللہ رب العالمین سے طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اللہ سے اجازت لے گا لیکن اللہ رب العالمین اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے نہایت غالب خوب جاننے والے کا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے مقرر کر دی ہے اس کی منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے مانند کھجور کے خوشے کی، پرانی ٹیڑھی جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کی طرح یہ کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ انتہائی ٹیڑھا سا بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ سورج لائق ہے اس کے لیے کہ وہ پکڑ لے چاند کو، وَلَلَّيْلُ، اور نہ رات ہی، سابق النہار، پہل کرنے والی ہے رات میں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ سورج چاند کو پکڑ لے اور چاند سورج کو پکڑ لے، دن رات کو پکڑ لے اور رات دن کو پکڑ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر چیز اپنے اندازے کے مطابق ہے، اور اس دنیا میں، اور یہ دنیا تو ایک سیارہ ہے نا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی بہت ساری قسمیں بنا رکھی ہیں، یعنی سورج ہے، زمین ہے، اور پھر کتنے ہی سیارے ہیں، کتنے ایسے سیارے ہیں جن کو آج تک دریافت کیا جا چکا ہے، اور کتنے ایسے سیارے ہیں جن کو آج تک کوئی لوگ تلاش ہی نہیں کر سکے۔ اور اگر آپ اس حوالے سے تفاصیل کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ایسا علم ہے اور ایسا فن ہے۔ اس حوالے سے اگر مولانا مودودی کی کتاب جو ہے وہ تفہیم القرآن کا آپ مطالعہ کریں، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ جو پلوٹو ہے نا، سورج سے بعید ترین سیارہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 4 ارب 60 کروڑ میل سورج سے دور ہے، اور سورج سے جو زمین کا فاصلہ ہے یہ بھی اربوں میل میں ہے۔ اور یہ ہر جو ستارہ ہے، سیارہ ہے، آسمان، اور یہ جو سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے،
जितने भी सैयारे हैं, ये सभी एक दूसरे से अरबों खरबों मीलों की मुसाफत पर है। और हर कोई अपने मदार में चक्कर लगा रहा है, हर कोई अपने मदार के गिर्द घूम रहा है, लेकिन कोई किसी से सबकत नहीं ले जाता और कोई इनकी आपस में क्रॉसिंग नहीं होती, जबकि हर कोई अपने मदार के गिर्द घूम रहा है। और सब अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। पैगाम ये है कि अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी जो मखलूकात है वो अल्लाह की ताबे हैं। सूरज ताबे है, चांद ताबे है, जमीन ताबे है, लेकिन अल्लाह को उनके ताबे होने से ज्यादा अहम ये है कि इंसान अल्लाह के ताबे बन जाए। लेकिन ये बड़ी बड़ी जो अल्लाह की मखलूकात हैं वो तो अल्लाह के ताबे हैं। ये 5 से 6 फुट का जो आदमी है और ये अल्लाह की छोटी सी मखलूक है, ये अल्लाह के ताबे नहीं है। वहायतुल्लाह, और एक निशानी उनके लिए ये है हमन्ना ज़ुर्रियतहुम, कि हमने उठाया उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में, यानी आदम की जो औलाद थी भरी हुई कश्ती में उनको, यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, व खलकना लहुम, हमने पैदा की उनके लिए मिन मिस्लिही, उस जैसी और सवारियां, मायर कबूत, जिन पर वो सवार होते हैं, यानी कश्तियां, और कश्तियों के साथ कितनी और सवारियां हैं जो आज जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये हमने पैदा की है। और इन नशा नुगरिकहुम, और अगर हम चाहें तो हम गर्क करते हैं उनको, फला सरीख लहुम, फिर नहीं होगा कोई फरियाद रस, लहुम उनके लिए, वला हुम युनक़ज़ून, और ना ही वो छुड़ाए जाएंगे अल्लाह ताला की अज़ाब से, इल्ला रहमतम मिन्ना, मगर रहमत से हमारी तरफ, व मताअन, फायदा है, इला हिन, एक मुद्दत तक। व इज़ा क़ीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, तक़ू, तुम डरो, मा बैना अयदीकुम, उस अजाब से जो तुम्हारे सामने है, उस अजाब से डरो जो तुम्हारे सामने है, यानी अल्लाह मुमकिन है कि बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर अजाब भेज दे। वमा खल्फकुम, और उस अजाब से भी डरो जो तुम्हारे पीछे है, यानी तुम्हारे कुर्तूत ये है कि तुम्हारे आगे पीछे अल्लाह के अजाब तुम्हें घेरे हुए हैं। और इन अदाबात से डरो लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। वमा तअतीहिम मिन आयतिन, और नहीं आती थी उनके पास कोई भी निशानी, मिन आयाति रब्बिहिम, उनके रब की निशानियों में से, इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन, मगर वो उससे इराज करने वाले होते। जब भी उनके जब भी उनके पास जब भी उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से कोई अजाब आता और जब भी कोई निशानी आती, वो उसको किसी सूरत भी तस्लीम करने के लिए और उससे इबरत को हासिल करने के लिए तैयार ही नहीं होते। और ये काफिर ऐसे थे, अल्लाह कहते हैं, इदा क़ीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है ना, अनफिकू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसमें खर्च करो। कालू, कहते हैं, काल लदीन कफरू, कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लिल्लदीना, उन लोगों के लिए, आमनु, जो ईमान लाए, अनुतइमु मन लौ यशाअल्लाहु अतअमा, क्या हम खिलाएं उसको, अल्लाह चाहता तो खिला देता उन्हें। यानी उन्हें कहा जाता कि गरीबों को अल्लाह के रास्ते में दो, तो कहते हैं कि जिसको अल्लाह नहीं खिलाना चाहता हम क्यों उनको खिलाएं। इन अंतुम इल्ला फी दलालिम मुबीन, नहीं हो तुम मगर खुली गुमराही में। यानी ये तो अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लिया ना, तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम उसका ख्याल रखते हो या नहीं रखते। लेकिन वो काफिर आगे से क्या कहते हैं, कमजोर ईमान क्या कहते हैं, कि अल्लाह जिनको भूखा रखना चाह रहे हैं हम उनको खिलाएं, अगर उन्होंने खाना ही खाना है तो अल्लाह उनको खिला देगा। वयक़ूलून, और वो कहते, मता हादल वादु, ये वादा कब होगा, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, मा यंतुरून, नहीं वो इंतजार करते, इल्ला सयहतुन वाहिदा, मगर एक सर्द आवाज की, जोरदार आवाज की, तखुदहुम, जो उनको पकड़ेगी, वहुम यखिस्सिमून, जबकि वो आपस में झगड़ेंगे, फला यस्ततीऊन तौसिया, ये जो कहते हैं ना अजाब कब आएगा, वादा कब पूरा होगा, अल्लाह कहते हैं कि एक एक चीख की मार है और एक हल्का सा इनके ऊपर आवाज आएगी, और ये किसी सूरत भी फिर आपस में, यानी अल्लाह से अदाब का मुतालबा नहीं करेंगे। वला यस्ततीऊन तौसियतन, ना वो ताकत रखेंगे वसीयत करने की, वला इला अहलिहिम यरजिऊन, और ना अपने घरों की तरफ लौटने की। वनुफिख़ फिस्सूर, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अ, और सूर में फूंका जाएगा।
سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں پھر ان کی دوڑیں دیکھنا، جیسے سور میں پھونکا جائے گا، ہر کوئی اپنی قبر سے نکل کے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے گا میدان محشر کی طرف، میدان محشر کی طرف۔ اور پھر اس وقت کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی ہاں یہ تو قیامت تو تھی نہیں اور ہم تو کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، نہیں، پیچھے آگ ہوگی اور آگے آگے یہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے ملک شام، میدان محشر کی طرف۔ آلو کہیں گے یا ویلنا، آئے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہمیں ہماری خواب گاہ سے، ہم تو کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا لیا ہے؟ هذا ما وعد الرحمن، ممکن ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے یہ ہے وہ جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلین، مرسلون اور رسولوں نے سچ بولا تھا، تب انہیں کہا جائے گا یہ اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ برحق تھا اور رسول بھی تم سے صحیح کہتے تھے، تم ہی نہیں مانتے تھے، ان کا صحیح ختم واحدہ، نہیں ہوگی مگر وہ زور کی ایک آواز، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ جو کہتے ہیں نا نہیں اللہ کے پاس جانا ہی نہیں دوبارہ، اللہ کہتے ہیں ایک چیز ہوگی، سور میں پھونکا، ہر کوئی اللہ کی طرف اکٹھے آگ کر کے اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے، إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر وہی جو تم عمل کرتے ہیں۔ یا اصحاب الجنہ، بلا شبہ جنتی، اليوم، آج کے دن کی شغل فاکہون، شغل میں خوش ہوں گے، یعنی آپسی جو مصروفیت ہے اس میں بہت خوش ہوں گے، وہ بھی، وَأَزْوَاجُهُمْ، ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گی، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، ٹیک لگائے ہوئے، درختوں کے سائے میں تختوں کے اوپر ٹیک لگا کے ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کے لیے فیہا، اس جنت میں، فاکہۃ، ہر قسم کا میوہ ہوگا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ماں وہ ہوگا، یدعون، جو وہ مانگیں گے، جو اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جا کے یہ چیز ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، بھئی جنت میں آپ جو مانگیں گے اللہ وہ آپ کو دیں گے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب کے کلپ سنا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولوی میرے خلاف ہو جائیں گے جبکہ جنت میں موقع بھی ملے گا، جنت میں یہ چیز بھی ملے گی۔ تو دیکھیں جنت میں کوئی انسان کسی ایسی چیز کا مطالبہ ہی نہیں کرے گا جو جسے اللہ تعالیٰ نے خبیث بنا دیا ہے، اور جو طیب چیزیں ہیں صرف ان کی خواہش پیدا ہوگی، اور کسی بری چیز کی خواہش جنت میں نہیں ہوگی۔ لہذا یہ ثابت کرنا کہ یہ بری چیز، یہ بری چیز، یہ بھی جنت میں جا کے مل جائے گی، بھائی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر شراب بری چیز ہے نا وہ جنت میں ملے گی، لیکن اللہ وہ اس کی خامیاں ختم کر دے گا جو دنیا کے اندر اس کی خامیاں ہیں۔ شراب ہوگی لیکن وہ ہماری طبیعت کے موافق ہوگی، اس کے اندر بدبو نہیں ہوگی، اور پینے کے بعد انسان مدہوش نہیں ہوگا، وہ سر کو نہیں چڑھے گی۔ جنت میں پاکیزہ چیزیں ہیں، اور جو بری خواہشات ہیں وہ جنت میں پیدا بھی نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو صاف کر دیا ہوگا۔ یہ تو دنیا میں گندے گندے خیالات اور گندی گندی خواہشات ہے نا، جنت میں جا کے یہ چیزیں نہیں ہوں گی، البتہ جو خواہش پیدا ہوگی اللہ وہ آپ کو دے دے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے، اللہ ان کے اوپر سلامتیاں پیش کرے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے کہا جائے گا تم الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں، الم اعہد الیکم، ان سے کہا جائے گا کیا نہیں وصیت کی تھی تمہیں، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تمہیں کہا نہیں کیا تھا ان اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، لقد اضل منکم جبلا کثیرا، البتہ تحقیق اس نے گمراہ کی تمہیں مخلوق بہت ساری، شیطان نے تم میں بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ هذه جہنم، یہ جہنم ہے، التي كنتم
توعدون، اس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، لوہا اس میں داخل ہو جاؤ، الیوم آج کے دن، بما اس وجہ سے کنتم تکفرون تم کفر کرتے تھے، الیوم نختم علی افواہہم آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم اور ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، آپ مسکرائے، صحابہ کرام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ آدمی یاد آ گیا جو اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور بڑا چالاک بنے گا اللہ کے سامنے، اللہ کہیں گے تو نے یہ کام کیا، وہ کہے گا نہیں، اللہ کہیں گے یہ کام کرے گا، اللہ پھر اس کے منہ کو بند کر دے گا، زبان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے جو باقی اعضاء ہیں ان کو قوت گویائی بخشیں گے، اور وہ اس آدمی کے برخلاف اللہ سے شکایتیں لگائیں گے، اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ پڑھی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کے پیر گواہی دیں گے بما اس چیز کے ساتھ ما کانوا یکسبون جو وہ کماتے تھے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ضرور مٹا دیں ان کی آنکھیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر وہ دوڑے راستہ تلاش کرنے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ پھر کیوں کر وہ دیکھ سکیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ یہ مت خیال کیجیے کہ اللہ عذاب بھیج ہی نہیں سکتا تمہارے اوپر، اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم صورتیں مسخ کر دیں ان کی، اور ہم ان کی صورتوں کو گولیا بگاڑ دیں ان کی جگہوں پر، فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا تو نہ وہ طاقت رکھیں گے آگے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ ہی پیچھے پلٹنے کی، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اور جو شخص ہم اس کو عمر دیں زیادہ، جس کو زیادہ پورا کرتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ہم الٹا کر دیتے ہیں اس کو حالت پیدائش میں، یعنی جو پورا ہو جاتا ہے اوقات اس کی حرکات، اس کی سکنات، اس کا دل بچوں جیسا ہو جاتا ہے، اور نہ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ بوڑھا ہوتا ہے اب اسے تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں، پیغام یہ ہے افلا یعقلون پھر بھی وہ عقل نہیں رکھتے، انہیں اپنی جوانی پر، اپنے شباب پر، اپنی قوت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ اور بڑا غرور، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی عاجز کر ہی نہیں سکتا، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہیں کر سکتا، کیا یہ طاقتور پہلوان اپنے بڑھاپے کو نہیں دیکھتا، جو اللہ طاقت چھین کر کے بڑھاپا تمہارے اوپر طاری کر سکتا ہے، پھر بڑھاپے کے بعد تمہیں بچہ بنا سکتا ہے، کیا وہ اللہ تمہیں مارنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا؟ وما علمناه الشعر اور نہیں ہم نے سکھایا اس رسول کو شعر، لوگوں نے کہا کہ نبی تو شاعر ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے نبی کو شعر سکھا کے دنیا میں نہیں بھیجا، وما ينبغي له اور یہ نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اشعار لوگوں کے سامنے پڑھے اور لوگوں کو بتائے اور ان کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جن کی گفتگو میں اشعار سے بے پناہ محبت ہے، بہت سے ایسے علماء اور بہت سے ایسے خطباء بھی زندگی کا صرف مقصد شاعری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے اور یہ نبی کے لیے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ اشعار پڑھے، ان ہوا الا ذکر نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت اور قرآن مبین اور واضح قرآن، ینذر من کان حیا تاکہ وہ ڈرائے اس کو جو زندہ ہے، اور وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور ثابت ہو جائے اللہ کی بات کافروں پر، اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا لهم بے شک ہم نے پیدا کی ان کے لیے، مما ان سے جو عملت ایدینا بنایا ہمارے ہاتھوں نے چھپائے، ہم لہا مالکون چنانچہ وہ ان کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَا اور ہم نے تابع کر دیا ان کو ان کے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ تو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور کچھ ان میں وہ کھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہارے لیے سواریاں چوپائے بنائے، کچھ آپ کھاتے ہو، کچھ کے اوپر سواری کرتے ہو، آیات ہیں اللہ کی، تو تم بھی یہاں بنا ہو، اور ان کے لیے ان میں فائدے کے اور بھی سامان ہیں، وہ مشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، فلا یشکرون کیا وہ پھر بھی شکریہ ادا نہیں کرتے، واتخذوا من دون اللہ انہوں نے اللہ کے سوا کئی سارے معبود بنا لیے، لعلہم ینصرون تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ وہ مدد نہیں کرتے، کیوں؟ لا یستطیعون نصرهم وہ معبود طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی، وهم لهم جند محضرون جبکہ وہ مشرکین تو خود ان بتوں کے لشکر کے حمایتی ہیں، محضرون حاضر کیے گئے ہیں، فلا يحزنك قولهم لہذا نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی باتیں،
इन्ना नअलमु मा युस्रिरून, बेशक हम जानते हैं, मा युस्रिरून जो वो छुपाते हैं, व मा युअलिनून और जो वो जाहिर करते हैं। अवलम यरल इंसान, क्या नहीं देखा इंसान ने, इन्ना खलकनाहु मिन नुतफा, कि हमने उसे नुतफे से पैदा किया है, फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, फिर अचानक वो रगड़ने वाला या खुलम खुला। वज़रब लना मसलन व नसिय खल्क़ा, और उसने मिसाल बयान की हमारे लिए एक मिसाल, व नसिय खल्क़ा, और अपनी पैदाइश को भूल गया। अल्लाह के ऊपर एतराज़ किए और अल्लाह को बुरी बुरी मिसालों के साथ याद किया, और पैदाइश को भूल गया कि मैं कैसे पैदा हुआ हूँ। काला, उसने कहा कि मैं युहदिल इज़ाम वहिय रमीम, कौन जिंदा करेगा हड्डियों को जबकि वो बोसीदा हो जाएंगी। तो अल्लाह कहते हैं कि इस सवाल का जवाब तुम्हारी अपनी पैदाइश तुम्हें यह सवाल का जवाब बता देगी कि पानी का नुतफा तो मुर्दा था ना, तो उस मुर्दे से अल्लाह ने तुम्हें जिंदा बना दिया। तो जिसने मुर्दा नुतफे से तुम्हें जिंदगी बख्शी है, वही तुम्हें कब्र से भी दोबारा पैदा कर लेगा। कुल, कह दीजिए, युहयीहा, उनको जिंदा करेगा, अल्लाजी, वही अल्लाह, अनशअहा अव्वल मर्रा, जिसने उनको पहली दफा पैदा किया था। वहुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, वहुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, और वो हर तरह पैदा करने को खूब जानता है। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अखदर, वो अल्लाह जिसने वो अल्लाह जिसने बना दी तुम्हारे लिए मिनश शजरिल अखदरी, सरसब्ज दरख्त से आग, फ़इदा अंतुम, अचानक आग, तुम उससे आग सुलगाते हो। जी, एक दफ़ा दोबारा बताइएगा कि आवाज़ का कोई मसला तो नहीं है इस वक्त। मुझे एक दफ़ा मैसेज कीजिएगा। अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द बिक़ादिर, क्या नहीं वो अल्लाह जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, बिक़ादिरिन, कुदरत रखने वाला, अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, इस पर कि वो पैदा कर दे उनकी मिसल और इंसान। भला क्यों नहीं, हुआ वहुवल खल्लाकुल अलीम, और वही खूब पैदा करने वाला, सबको पैदा करने वाला, खूब जानने वाला। इन्नमा अमरुहु, बेशक उसका हुक्म, इदा औराद शैअन, जब वो इरादा करता है किसी चीज़ का, अन यकूल लहू, ये कि कहता है उसको हो जा, फयकुन, तो वो हो जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए किसी चीज़ को पैदा करना ऐसा ही है जैसे अल्लाह किसी चीज़ को कहें हो जा तो वो हो जाती है। फसुबहानल्लज़ी, पाक है वो अल्लाह, बियदिही मलकूत कुल्ली शै, जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। सूरतुस्साफ़ात मक्किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफ़ाति सफ़ा, कसम है सफ बस्ता फरिश्तों की, सफ़न, कितार बांध करके। अल्लाह ने फरिश्तों की कसम उठाई जो अल्लाह के सामने सफ़ें बांध करके खड़े होते हैं। फज़ाजराति ज़जरा, फिर डांटने वालों की कसम, झिड़क कर, जो डांटते हैं, मारते हैं, जब काफिर की रूह को कब्ज करते हैं, अल्लाह ने उन फरिश्तों की कसम उठाई। फत्तालियाति ज़िक्रा, फिर तिलावत, कुरान मजीद की, कुरान की तिलावत करने वालों की कसम, यानी कुरान की तिलावत करने वाले अल्लाह के यहाँ इस कदर मोहतरम हैं कि अल्लाह ने उनकी कसम उठाई। और ये तीन कस्में उठाने के बाद अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्ना इलाहकुम लवाहिद, बिलाशुबा तुम्हारा एक माबूद है, रब्बुस समावाति वल अर्द, वही रब है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, व रब्बुल मशारिकी, और तमाम मशरिकों का रब है, मशरिक से लेके मगरिब, मगरिब से जुनूब, जुनूब से शुमाल, जितनी भी जगह हैं वो सब का रब है। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया, बेशक हमने जीनत बख्शी आसमान दुनिया को, बिज़ीनतिनिल कवाकिब, एक आराइश, यानी सितारों से, यानी सितारे जो हैं ये खूबसूरती का जरिया है आसमान पर। वहिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, और हिफाजत के लिए हर सरकश शैतान से। ला यस्मऊन इलल मलइल अअला, ताकि ना वो सुन सकें बातें आलम बाला की। वयुक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब, और उन पर शिहाब फेंके जाते हैं हर जानिब से। दुहूरन वलहुम अज़ाबुन वासिब, उनको भगाने के लिए और उनके लिए है हमेशा रहने वाला अजाब।
الا من خطف الخطفتا، مگر جو اچک لے شیطان الخطفتا جھٹ سے، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو پیچھے لگتا ہے ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ یہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے شیطان سیڑھی لگاتے ہیں اور کسی حد تک وہ بات کو سن بھی لیتے ہیں، لیکن آسمان سے جو ستارے ہیں وہ شہاب ان کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ 2 سے 3 دن پہلے کراچی میں دیکھا گیا، جسے ٹی وی پر بھی نشر کیا گیا اور اس کی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی کہ کس طریقے سے آسمان سے ایک شہاب آتا ہے، بالآخر آتا آتا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان جو اللہ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ستارے ان کو پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا، آپ ان سے پوچھئے کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا ان انسانوں کو چپکتی ہوئی لیس دار مٹی سے، بل عجبت و یسخرون، بلکہ آپ نے تعجب کیا جبکہ وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد کون سی زندگی ہے، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو مذاق اڑاتے ہیں۔ قالوا، کا پتہ کیا کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو واضح طور پر۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بلا شبہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا بھی؟ قل، کہہ دیجئے نعم، ہاں، مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کوئی مذاق ہے بھی نہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں جو مبنی بر حقیقت ہیں۔ اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، اور یہ جو تم مذاق کرتے ہو نا، کیا ہم بھی زندہ ہوں گے، باپ دادا بھی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں ان سے کہو ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم اس وقت ذلیل اور خار ہو جاؤ گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، بس وہ اٹھانا تو ایک زور کی آواز ہوگی، وہ ایک نفخہ جو پھونکا جائے گا، جو دوسری دفعہ ہے نفخہ ثانیہ، فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، تو وہ اچانک وہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے، وقالو، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہمارے لیے افسوس، ہذا یوم الدین، یہ تو جزا کا دن ہے جو ہمیں انبیاء کہتے تھے، علماء کہتے تھے، ہذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ تم تھے اسے جھٹلاتے، احشروا الذین، اے فرشتوں اکٹھا کرو، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، ان کے جوڑوں کو، وما كانوا يعبدون، اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کو بھی یہاں پہ سامنے لاؤ، عبادت کرنے والوں کو بھی سامنے لاؤ، اور ان تم ہانک لے جاؤ ان کو جہنم کے راستے کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم کی طرف ابھی نہیں، بلکہ وقفوہم، ایک دفعہ ان کو کھڑا کرو، انہم مسئولون، یہ سوال کیے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں جہنم میں تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے نا، لیکن یہاں پر ایک دفعہ مجھے ایک عدالت لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر کے ان سے سوال کریں گے، ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا تمہیں، نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ تم نے تو وعدے کیے تھے کہ بھائی آپ ہمارے نام کا یہ کرتے رہیں گے، اوپر جا کے تمہیں بچانا ہمارا کام ہے۔ اور اللہ ان سے کہیں گے تم ان کو رب کا درجہ دیتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ آپ کو رب سے بچائیں گے، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج وہ سب کے سب فرما بردار ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے سب جھکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب اللہ کو تسلیم کر رہے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پر، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قالو، کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک تم تو تھے آتے ہمارے پاس دائیں طرف سے، بل قالو، وہ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے بلکہ تم نہیں تھے خود ایمان لانے والے، وہ کہیں گے تم ہی ہمارے پاس ہمیشہ آتے رہتے تھے، ہمیں گمراہ کرتے تھے، اور وہ جواب دیں گے ہماری گمراہی نہیں، تم تو خود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، وما كان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا ہمارا تم پر کوئی زور، یعنی ہم نے یہاں تمہارے گن رکھی تھی، گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا معبود بناؤ، ہمارا تو تمہارے اوپر کوئی زور ہی نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی تھے لوگ سرکشی کرنے والے، فحق علینا قول ربنا، اب ثابت ہو گئی ہم سب پر بات ہمارے رب کی، واپس میں کہیں گے اب چونکہ اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، انا لذائقون، بے شک ہم البتہ چکھنے والے ہیں عذاب کو،
اب عذاب سے تو کسی کو چھٹکارا تو ہے ہی نہیں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ، بس ہم نے گمراہ کیا تمہیں. یہ وہ جن کی بندگی کی جاتی تھی، وہ اپنے گمراہ لوگوں سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا. اِنَّا كُنَّا غاوین، اور ہم تو خود بھی گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو بے شک وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے. لہذا یہ سمجھنا کہ یہ بڑی سرکار ہے، بہت کچھ مجھے اللہ کے ہاں قیامت کے دن بخشوا سکے گی، یہ میرا کر سکے گا، یہ ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جہنم میں اکٹھے ہی ہوں گے. لہذا وہ اور یہ آپس میں برابر ہیں. مانگنے والا اور جس سے مانگا جاتا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے فرق ہے کہ وہ بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، اور وہ حاکم ہیں اور یہ محکوم ہیں، وہ اپنے تائیں معبود ہیں اور یہ ان کے اعتبار سے غلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. انہم کانوا اذا قیل لهم، بے شک تھے جب کہا جاتا ان سے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، تو پتہ کیا کرتے تھے؟ یستکبرون، تکبر کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ یقولون، کہتے انا لتارکو الہتنا، کیا بے شک ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو لشاعر مجنون، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے؟ نہیں بھائی، یہ تو شاعر ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے. اور انتہائی تکبر کا سامنا کرنا پڑتا، یہ تکبر کا مظاہرہ کرتے. بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو حق آیا ہے ان کے پاس. وصدق المرسلین، اور اس نے تصدیق کی سب رسولوں کی. وہ دیوانہ نہیں تھا بلکہ وہ حق تھا، اور وہ سابقہ رسولوں کو بھی تسلیم کرتا تھا. انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک اب تم چکھو عذاب بہت دردناک. وما تجزون، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے. الا ما کنتم تعملون، مگر اسی کا جو تم عمل کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے رزق ہے معلوم. فواکہ وہم مکرمون، میوے جنت کے، وہم مکرمون، اور وہ معزز ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں. علی سرر متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین، پھرایا جائے گا ان پر شراب بھرا جام جاری چشمے سے، یعنی شراب کے چشمے ہوں گے اور وہ چشمہ ہر وقت جاری ہوگا. وہ جو شراب ہے وہ ہر وقت ان کے اوپر پھیری جائے گی. بیضاء لذۃ للشاربین، سفید لذت والی پینے والوں کے لیے. یعنی ایک سفید کا مطلب صاف، یعنی ویسے تو اس کا مطلب سفید ہے، لیکن بیضاء کا مطلب یہاں پہ صاف، وہ گندی نہیں ہے. یا جیسے ہمارے ہاں گندے پھلوں سے اس کی ترتیب بنتی ہے اور اسے بنایا جاتا ہے، نہیں، اللہ کے ہاں وہ انتہائی سفید، یعنی صحیح معنوں میں لذتن، لذت والی پینے والوں کی. لا فیہا غول، نہ ہوگا اس میں اس سے سر کا چکرانا، سر درد نہیں ہوگی. ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ اس سے مدہوش ہوں گے. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ والیاں، عین بڑی بڑی آنکھوں والیاں حوریں. کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں پردے میں چھپا کر رکھے ہوئے. یہ دو باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حوریں ایسی ہیں جیسے کہ چھپے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا، ویسے وہ حوریں ہوں گی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انڈا، جب مرغی سے انڈا آتا ہے تو اس کا جو رنگ ہوتا ہے ایک خاص قسم کا، جس میں سفیدی اور سرخی، یعنی سفید سرخی مائل وہ کلر ہوتا ہے. لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد اس کا جو اصل رنگ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تھوڑے ہی وقت کے بعد اس کا جو اصل رنگ ہے وہ اس سے تھوڑی سی سفیدی کی طرف چلے جاتا ہے. جو اس کی تھوڑی سی سرخی ہوتی ہے وہ بسا اوقات وہ سرخی نہیں رہتی. اور خاص طور پہ جو شتر مرغ ہوتا ہے، اگر آپ کو اس کا اندازہ ہے، تو وہ اپنے جو انڈے کو اپنے نرم پروں کے نیچے رکھتا ہے، اور پھر اس کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے، وہ رنگ برقرار رہتا ہے. جیسے ہی وہ اس کو ہوا لگا دیتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کو اپنے پروں سے نکال دیتا ہے تو وہ بالکل سفید ہو جاتا ہے. تو جیسے چھپے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا، اور جیسے ان کی ایک رنگت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی رنگت والی وہ عورتیں ہیں. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈے کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، یعنی انڈا کھولیں تو اندر ایک جھلی ہوتی ہے، جیسے وہ نرم ملائم ہوتی ہے
اور ایک وقت کے بعد وہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ نرم و ملائم ہے، ویسے اللہ رب العالمین نے جنت میں حوریں بنائی ہیں، پردے میں چھپا کر کے رکھی ہوئی ہیں، کسی نے ان کو نہیں دیکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ان حوروں میں سے کوئی ایک حور آسمان سے نیچے زمین پر جھانک لے تو دنیا کی ہر چیز روشن ہو جائے، اور اگر حور کا ایک دوپٹہ اگر دنیا والے دیکھ لیں، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ہر چیز روشن ہو جائے، تو اللہ نے ان حوروں کو چھپا کر کے رکھا ہوا ہے، ویسے جیسے شتر مرغ اپنے انڈے کو چھپا کر کے رکھتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو جنتی آپس میں جب بیٹھے ہوں گے اور متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پر، ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ انی کان علی قرین، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے کہ بے شک میرا ایک دوست تھا۔ دنیا میں ہمارے دوست ہوتے ہیں نا، اب ضروری نہیں کہ سارے ہی دوست جنت میں آپ کے ساتھ چلے جائیں، ممکن ہے کوئی نافرمان دوست ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ اور جنتی آپس میں تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں نا میرا ایک دوست ہوتا تھا، تو اس دوست کو یاد کریں گے، وہ یقول، وہ کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِینَ، کیا تو بے شک تو ہے البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے، یعنی تو بھی مسلمان ہو گیا ہے، اور تو بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا بے شک ہم بدلہ، البتہ تم البتہ بدلہ دیے جائیں گے۔ قالا، وہ کہے گا، ہل انتم مطلعون، کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ یعنی وہ آدمی جو دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو تسلیم نہیں کرتا تھا نا، تو وہ آپس میں کہیں گے کہ وہ ہمارا دوست ہے کدھر؟ تو انہیں یہ کہا جائے گا کہ فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، کہا جائے گا نیچے ذرا جہنم کی طرف نظر دوڑاؤ، تو وہ جھانکے گا، تو وہ آدمی وہاں پر جو قیامت کا منکر تھا، مرنے سے دوبارہ اٹھنے کو تسلیم نہیں کرتا، فَطَّلَعَ، پھر وہ جھانکے گا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو اسے دیکھے گا جہنم کے درمیان میں، قال، کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کی تلتردین، بلا شبہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر ڈالتا، اچھا ہوا کہ میں نے تیری دوستی کو ختم کر دیا اور میں نے تسلیم کر لیا کہ اللہ نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، اللہ کا شکر ہے، وگرنہ اس کافر کو اپنا دوست میں بناتا ہی بنا لیتا اور اس کا دوست ہی رہتا اور اس کی باتیں تسلیم کر لیتا، تو اللہ کی قسم ہے کہ یہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی اس کو اللہ کی رحمت اور نعمت قرار دے گا اور کہے گا اگر میرے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو البتہ میں بھی حاضر کیے ہوئے مجرموں میں سے ہوتا۔ افما نحن بمیتین، کیا نہیں ہم اب مرنے والے؟ الا موتتنا الاولی، سوائے ہمارے مرنے کے پہلی بار، وما نحن بمعذبین، اور انسان شکر ادا کرے گا جنت میں جنتی، شکر ہے اب ہمارے لیے کوئی موت نہیں ہے، ایک دفعہ جو مرنا تھا وہ مر چکے ہیں اور ہم عذاب نہیں دی جائیں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے دنیا میں اچھے اعمال کر کے جنت میں چلے جانا۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہو نا تو ایسے کام کرو جیسے جنتی کام کرتے ہیں۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے اعتبار سے، ام شجرۃ الزقوم، یا تھوڑ کا زقوم کا درخت تمہارے لیے بہتر ہے؟ یہ جنت اور یہ جنت کے بالا خانے اور یہ جنت کی نعمتیں اور جنت میں اللہ کی نعمتوں کا فراوانی، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یا تمہیں زقوم کا درخت مہمانی کے لیے اچھا لگتا ہے؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، بلا شبہ ہم نے اسے فتنہ بنا دیا ہے ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ، بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو نکلتا ہے دوزخ کی گہرائی میں سے، طلعها، اس کا پھل، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ سر ہیں شیطانوں سانپوں کے، وہ ایسی صورتحال ہے۔ ویسے شیطان کا جو سر ہے وہ کسی نے دیکھا تو نہیں، یعنی کسی نے بھی شیطان کا سر نہیں دیکھا، تو اللہ نے کہا کہ اس کا جو پھل ایسا ہے جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک تشبیہ ہے، یعنی صرف ایک تشبیہ ہے، کیونکہ شیطان کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ویسے بھی شیطان کی شخصیت جب ذہن میں آتی ہے نا تو اس کا ایک مکروہ سا چہرہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، گندا چہرہ،
یعنی کوئی بندہ بھی نا شیطان کو تصور کر کے اس کو اچھی شکل و صورت میں محسوس نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ جتنی گندی سے گندی شکل ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ انسان تصور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ایسے گندا ہے جیسے شیطان ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، بے شک وہ البتہ کھائیں گے اس میں سے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر بھر لیں گے اس سے اپنے پیٹ، اپنے پیٹوں کو بھی اسی سے بھرنا ہوگا۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر بلا شبہ ان کے لیے اس پر اوپر البتہ وہ گرم کھولتے ہوئے پانی کا ان کے اوپر بہاؤ ہوگا۔ ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر بے شک ان کا لوٹنا البتہ جہنم کی طرف ہوگا۔ انہم الفوا آباءهم ضالین، بلا شبہ انہوں نے پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ، فہم علی آثارہم یہرعون، چنانچہ وہ ان کے قدموں کے نشانات پر دوڑے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو غلطی باپ سے ہو گئی میں اس غلطی کو دور کر لوں، بلکہ باپ دادا جس راستے پر تھے، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، البتہ تاکہ گمراہ ہو گئے ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور منذرین البتہ ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے۔ فانظر، آپ دیکھیے کہ فکان عاقبۃ المنذرین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور البتہ تحقیق ہم نے پکارا ہمیں نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بس البتہ خوب ہم قبول کرنے والے ہیں فریاد کو۔ نوح نے اللہ کو پکارا، اللہ کہتے ہیں ہم کس قدر اچھے ہیں فریاد کو قبول کرنے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی اسے اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی پریشانی سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے کر دیا اس کی اولاد کو انہی کو باقی رہنے والے، دنیا میں انہی کو باقی رہنے والے، باقی سب کو ختم کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے چھوڑا اس پر پیچھے آنے والوں میں، یعنی پیچھے آنے والے لوگوں میں ہم نے نوح کے قصے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عباد المؤمنین، بلا شبہ وہ تھا ہمارے مومن بندوں میں سے۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ اسی نوح کے گروہ سے البتہ ابراہیم تھا۔ تو ابراہیم شیعہ نہیں تھے، بلکہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے گروہ سے، شیعہ کا مطلب گروہ، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اسی گروہ میں سے، اسی لڑی میں تھے جس سے جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس صاف دل کے ساتھ۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا جھوٹے گھڑے ہوئے معبودوں کو اللہ کے سوا تم چاہتے ہو؟ یعنی اللہ کے سوا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، اور پھر اپنے ان مشرک لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے؟ لوگوں نے پھر کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کی نسبت سے؟ فنظر نظرة فی النجوم، پھر اس نے ایک نظر دیکھا ستاروں کی طرف، فقال، اس نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ لوگوں نے دعوت دی ہوگی میلے پہ جانے کی، اور کہا ہوگا کہ وہاں ہمارے ساتھ شرکت کریں، تو ابراہیم نے نظر نظرتن، ستارے کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف، اور کہا میں بیمار ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی کی، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ستاروں کو، ستاروں سے دیکھ کے قسمت معلوم کرتے ہیں، تو بھائی ابراہیم نے ایسا کیوں کر لیا علیہ الصلاۃ والسلام؟ جبکہ یہ تو کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ستاروں سے قسمت کو معلوم کرے، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے زمانے میں بھی لوگ ستاروں کی طرف دیکھ کے قسمت معلوم کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم نے بھی ویسا کیا۔ یہ ایک تدبیر تھی محض، کیونکہ وہ ایک بہانہ تو چاہیے تھا، اور بہانہ کسی یعنی اپنی طرف سے کہہ دیتے کہ میں بیمار ہوں، تو وہ کہتے ہیں آپ اچھے بھلے تو ہیں، اور اگر انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی انہی کے اصول کے مطابق، ستاروں کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو اس طریقے سے انہوں نے ان کی بات کو بھی تسلیم کر لیا۔ فتولوا عنہ مدبرین، پھر وہ واپس پھرے اس سے پیٹ پھیرتے ہوئے۔ فراغ الی آلہتہم، تو وہ متوجہ ہوا ان کے معبودوں کی طرف، فقالا الا تاکلون، اس نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟
ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ابراہیم خود ان کے لیے کوئی کھانا لے کے گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ انہوں نے ہی اپنے معبودوں کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے، بڑی بڑی ڈشیں تیار کر کے رکھی ہوں، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب جب یہ کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تو ظاہر ہے نہ وہ کھاتے تھے نہ کوئی جواب دیتے تھے، تو ابراہیم نے کہا ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے بھی نہیں ہو؟ فراغ علیہم، تو اب غصہ آ گیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو وہ متوجہ ہوا ان پر، مارتا ہوا دائیں ہاتھ سے ایک طرف سے مارنا شروع کر دیا۔ فَأَن فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، پھر وہ آئے اس کی طرف دوڑے ہوئے۔ قال، اس نے کہا کہ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، ظاہر ہے وہ ہم نے پیچھے پڑا کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا کام ہے، تو پوچھا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے تو ان سے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، میں نے یہ کام نہیں بلکہ یہ تو تمہارے بڑے نے کیا ہے، اگر بات کر سکتے ہو تو ان سے پوچھ لو۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ابراہیم وہ باتیں نہیں کرتے، تو پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو خود تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے سروں کو جھکاتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی نے پیدا کیا تم کو اور ان کاموں کو بھی جو تم کرتے ہو۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، باتوں میں ہار گئے، اور پھر وہی جو ہمیشہ کا ایک مزاج ہے، جب بھی آپ کسی سے دلیل کے میدان میں ہارتے ہیں تو پھر دشمنی پال لیتے ہیں، اور بلا وجہ کہا کہ ایک بلند مقام بناؤ، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اس آگ میں آگ جلاؤ اور ڈال دو اس کو دہکتی ہوئی آگ میں۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہی کو کر دیا سب سے نیچا۔ وقالا، اس نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پھر بھی چونکہ کوئی بندہ نہیں مانا تھا سوائے لوط کے، کوئی ایمان نہیں لایا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، کہا کہ میں اس علاقے کو چھوڑنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے جہاں لے جائے گا میں وہاں جانے والا ہوں۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک فرما بردار بیٹا دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے خوشخبری دی اس کو ایک بردبار لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ پہنچ گیا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، قال یا بنیا، اس نے کہا ہے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تو دیکھ کیا تیری رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب چیز سے آزماتا ہے، اور آزمائش محبوب بندوں سے محبوب چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے، محبوب بندوں سے محبوب ہی چیزوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا، انتہائی بڑھاپے میں جا کے بہت بوڑھے ہو گئے تھے، غالباً اس سے بھی زیادہ عمر ہو، بہرحال ایک بڑی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ اور یہ جو دوڑ دھوپ کی عمر ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے بچہ، یعنی بچہ جب چھوٹا ہے تو اس کی جو انسیت ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی بچے کو ماں کی طلب ہے دودھ کے لیے، باپ کی کوئی طلب نہیں ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ باپ کے دل میں بچے کی محبت تو ہوتی ہی ہے، لیکن بچے کے دل میں بھی ماں باپ کی محبت تب بڑھتی ہے جا کے جب بچہ تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کرتا ہے اور بات کرنا شروع کرتا ہے، ہلکی ہلکی بات کرنا شروع کرتا ہے، پھر دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے۔ تو یہ عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو اللہ نے ایک تو بڑی دیر کے بعد بیٹا دیا، اور بیٹا بھی اپنی اس عمر کو پہنچ چکا ہے جس عمر میں ماں باپ کے لیے یہ بچہ ہر چیز سے بڑھ کے ہوتا ہے، اس کا چلنا، اس کا ہلکی ہلکی باتیں کرنا، تھوڑا تھوڑا دوڑنا، یہ ماں باپ کے لیے بڑی محبت کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس عمر میں اللہ نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر لے، تو بیٹے سے مشورہ کیا تو بیٹے نے کہا کہ یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، رہا میرا معاملہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ کی تربیت اچھی ہو نا بچپنے سے ہی، ضروری نہیں کہ آپ ساری زندگی یہ کہیں گے ابھی چھوٹا ہے بڑا ہو کے سیکھ جائے گا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو اس عمر میں باپ نے اپنے بیٹے کی پوری تربیت کر دی تھی،
और बेटे की भी पूरी तरबियत थी, और समझते थे कि अल्लाह ने मेरे नबी को बाप बनाया, मेरे बाप को नबी बनाया है और अल्लाह की बातें माननी है। तो बेटे ने कहा जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको हुक्म मिलता है, आप कर गुजरिए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, फिर जब दोनों मुती हो गए और उसने उसको लिटाया करवट के बल, ये जबहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये पेशानी को कहते हैं ये। और मुफस्सिरीन ने बहुत सी ऐसी बातें जिक्र की कि हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को उल्टा लेटा लिया, वो नहीं चाहते थे कि मैं उसकी शक्ल को देख करके उसको ज़बह करूं। ये ऐसी बातें हैं जो खुद साख्ता बातें हैं। ये जो जबीन होती है ना, ये इसको कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को मुंह के बल ऐसे लिटाने के बजाय करवट पर लिटाया था। ये जबीन, ये चीज जबहा नहीं है, वो ये पेशानी होती है। ये जबीन करवट के बल, जैसे हम जानवर को ज़बह करते हैं। और फिर इस पर ऐसी ऐसी रिवायात जिनका दूर दूर से भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर से भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये किस्सा गो वाइजीन की बातें हैं, किस्सा गो वाइजीन की बातें हैं कि वो आंखों पर पट्टी बांध ली, फिर ये हुआ, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह इस मामले को बेहतर जान सकता है कि एक बाप और बेटे की क्या कैफियत होगी, और बेटा किस कैफियत में होगा। बाप उसकी गर्दन पर छुरी चलाने के लिए उसके क्या जज्बात होंगे। ये ऐसी बातें हैं जिनको अल्फाज में बयान करना कभी भी आसान नहीं रहा। अलबत्ता जो इसराइली बातें हैं, जो खुद साख्ता वजाहतें हैं, उन सारी चीज़ों से पाक रह करके अल्लाह ने जितना यहाँ पे जिक्र किया है वही बातें 100% ठीक है। और इसके अलावा जितनी बातें मुफस्सिरीन ने अपनी तरफ से बयान की, लोगों ने अपनी तरफ से घड़ी, वो महज किस्से और कहानियां हैं। वनादैनाहु अन या इब्राहिम, हमने पुकारा या इब्राहिम, क़द सद्दक़्ता रुया, तूने सच्चा कर दिखाया अपना ख्वाब। इन्ना कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम बदला देते हैं नेकी करने वालों को। अल्लाह अपने नबी को आजमाना चाहता था। बड़ी सारी आजमाइशों तो कौम के अंदर रह के हो गई थी, और फिर अपनी बीवी को बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम छोड़ना, जहां पे कोई इंसान क्या जानवर भी नहीं रहते थे, ये भी एक आजमाइश थी। फिर अपने बेटे वाली बीवी को यहाँ छोड़ करके खुद किसी और जगह पर रहना, ये भी एक आजमाइश थी। और फिर इस उम्र तक लाना, और फिर ये कहना कि अपने बेटे को ज़बह कर, ये भी एक आजमाइश थी। वही इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, इब्राहिम को अल्लाह ने जैसे आजमाया, इब्राहिम वैसे ही उस आजमाइश में पूरे उतरे। और अल्लाह ताला के सामने कभी चूं चरा नहीं किया, यानी ये शिकवा नहीं किया कि अल्लाह इतनी देर बाद तुमने बेटा दिया, मैं नहीं देता तेरे रास्ते में। फिर ये अभी बच्चे की उम्र ही क्या है, अभी बड़ा होगा, ये होगा वो, जैसे हमारी बड़ी सारी उम्मीदें होती है ना। किसी बच्चे को, किसी माँ बाप को कहते ना अपने बच्चे को दीन के लिए वक्फ कर दो, कहते नहीं नहीं अभी तो हमारी बड़ी इससे उम्मीदें हैं, हमने अपने बच्चे को ये बनाना है, ये बनाना है। भाई आप दीन के लिए वक्फ नहीं कर सकते। इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पे गर्दन पर छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए, और हम अपने बच्चे को इस रास्ते पर लाने के लिए तैयार नहीं होते भाई। वो अब वो सिलसिला तो नहीं रहा, लेकिन बहरहाल अपनी औलाद के हवाले से ये कुर्बानी तो मौजूद है ना, कि आप दुनिया से, दुनिया की आसाइशों, जेबो जीनत, नेमतों से निकाल करके ये जो सहाबा का रास्ता है, जो अंबिया का रास्ता है, जो उलमा सलफ सालिहीन का रास्ता, हमें पता है कि मुश्किलात हैं अल्लाह के रास्ते में निकलने। हर बंदा खड़े होके किसी भी एतबार से किसी भी आलिम को, किसी भी इमाम को कैसे भी बातें कर सकता है। फिर कसर, ये जो कसर पुसरी की जो जिंदगी होती है, बड़ी थोड़ी मुराआत पे, हमें इन सारी चीज़ों का पता है। और हमें यह भी पता है कि जो मौलवी आलिम होता है उसका मुस्तकबल दुनिया के एतबार से बहुत रोशन नहीं होता। इसी चीज का नाम तो कुर्बानी है। इसी चीज का नाम कुर्बानी है कि आप अल्लाह के लिए अपने बेटे को वक्फ कर दें। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो एक हद तक जाके अपने बेटे को वक्फ कर दिया ना, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचा लिया। नबी तो छुरी फेरने के लिए तैयार था, अल्लाह के रास्ते में वक्फ करने के लिए भी तैयार था। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बिलाशुबा ये अलबत्ता एक आजमाइश थी, सरी आजमाइश थी। वफदईनाहु बिदिबिन अजीम, और बदले में हमने इस्माइल के दिया बिदिबिन अजीम, एक अजीमुल कदर जानवर जबा करने के लिए। ये कहना कि वो जानवर जन्नत से आया था,
غلط بات ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ جانور کہاں سے آیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ایک جانور دے دیا، قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ کہنا کہ وہ جنت سے آیا تھا، ایسے اوپر سے آسمان کھلا تھا، ایسے زمین پر آیا، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، اور آپ نے تو اس کی گردن پر چھری چلا دی تھی، جب پٹی کھول کر کے دیکھی تو وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ ایک جانور تھا، یہ غلط باتیں ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جانور دے دیا، وہ کہاں سے آیا اللہ اس حکمت کو بہتر جانتا ہے۔ اور ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اسے چھوڑ دیا پیچھے والے لوگوں کے لیے، اب تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ ابراہیم کا یہ اسوہ اللہ نے رہتی دنیا تک چھوڑ دیا۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بلا شبہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق، ہم نے اس کو بیٹے اسحاق کی بشارت دی، نبی یا نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت نازل کی ابراہیم پر، اسحاق پر، ان کی اور دونوں کی اولادوں میں، جو بھی نیکی کرنے والا ہے اور کوئی ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پر کھلم کھلا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، البتہ تاکہ ہم نے احسان کیا موسیٰ ہارون پر، اور ہم نے دونوں کو نجات دی، ان کی قوم کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی بھاری مصیبت سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو ہم نے مدد کی ان کی، چنانچہ ہوئے وہی غلبہ حاصل کرنے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے دی ان دونوں کو کتاب واضح طور پر۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو راہ راست کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان دونوں پر پچھلے لوگوں میں، یعنی ان کا ذکر۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ پر اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہما من عباد المؤمنین، مؤمنین، بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ الیاس بھی البتہ رسولوں میں سے تھا۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے؟ اتدعون بعلا، تم پکارتے ہو بت کو، بال بت کو، وتذرون احسن الخالقین، اور تم چھوڑ دیتے ہو سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ کو۔ اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور رب ہے تمہارے پہلے باپ داداؤں کا۔ فکذبوہ، تو لوگوں نے الیاس کو جھٹلایا۔ فإنهم لمحضرون، تو یقیناً وہ سب حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص چنے ہوئے لوگ ہیں۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑا اس پر پچھلے لوگوں میں، یعنی ان کا تذکرہ بھی رہتی دنیا تک ہم نے چھوڑ دیا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عباد المؤمنین، بلا شبہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ البتہ لوط رسولوں میں سے تھا، جب ہم نے اس کو نجات دی، اس کے گھر والوں سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو تھی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بلا شبہ تم گزرتے ہو ان کے گھروں پر صبح کے وقت اور رات کے وقت۔ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کیسے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر کے ان کی بستی کو راکھ بنا دیا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یونس بھی البتہ رسولوں میں سے تھا۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر گیا کشتی، بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ فساہما، پھر قرآن اندازی کی اہل کشتی نے۔ فکان من المدحضین، تو وہ ہو گیا شکست خوردگان میں سے، ہارنے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ کچھ باتیں لائق تفہیم ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کشتی میں جب بیٹھے تھے تو وزن زیادہ ہو گیا تھا، تو قرآن دادی کے ذریعے حضرت یونس کا نام نکلا، ایک دفعہ بھی، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی۔ اور پھر وہ انہوں نے خود ہی کہا کہ جس کشتی کے اوپر بھاگا ہوا غلام آتا ہے نا، اس کشتی کے ساتھ یہ صورت بنتی ہے۔ تو یونس نے کہا کہ میں بھاگا ہوا ہوں، لہذا انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کسی حد تک میں بھی اس بات کو سمجھتا تھا اور اسی بات کو ذکر کرتا تھا،
لیکن مجھے اس کی بھی کوئی دلیل خاص نہیں مل سکی۔ بلکہ بات اصل یہ ہے، یہ آیت مبارکہ ایک اور بات واضح کرتی ہے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرآن اندازی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس قرآن اندازی میں صرف نام نکلا حضرت یونس کا، یہ غلط ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ کوئی ہارنے والا ایک نہیں تھا، بلکہ کئی سارے تھے۔ ہارنے والے اکیلے یونس نہیں تھے، بلکہ کئی سارے اور لوگ بھی تھے۔ قرآن دادری کی ممکن ہے 10 لوگوں کو پھینکنا ہو، 15 کو، 20 کو، 30 کو، ایسا ممکن ہے، لیکن یہ نہیں کہ اکیلے یونس کو ہی وہاں سے نکالا گیا اور ان کو سمندر میں پھینکا گیا، یہ بات غلط ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی ہارنے والے بھی کئی سارے تھے۔ تو یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ قرآن دادی، یہ تفصیل نہیں ہے، البتہ قرآن دادی کی گئی اور اس میں کئی سارے لوگوں کے نام نکلے، اور ان میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک نام تھا، تو ظاہر ہے ان کو پھر سمندر میں پھینکا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو نگل لیا اس کو مچھلی نے، وَهُوَ ملیم، اور وہ خود ہی ملامت کرنے والا تھا۔ فلولا انه كان من المسبحين، تو اگر نہ ہوتا، یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، للبث في بطنه الى يوم يبعثون، تو وہ رہتا اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، قیامت آ جاتی۔ اگر وہ تسبیح کا اہتمام نہ کرتا تو وہ اپنی اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے ڈال دیا اس کو چٹیل میدان میں جبکہ وہ بیمار پڑا تھا، جسم انتہائی نرم ہو چکا تھا، چٹیل میدان تھا۔ چونکہ باقی لوگ ممکن ہے ڈوب گئے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور مچھلی نے جب ان کو باہر پھینکا تو ایک چٹیل میدان تھا۔ تو چٹیل میدان ایسا تھا کہ دھوپ اوپر سے پڑتی تھی اور جسم انتہائی نرم ہو چکا تھا۔ مفسرین نے جو لکھا، کسی نے کہا کہ 30 دن، کسی نے کہا 40 راتیں، کسی نے کتنی دیر، تو یہ بھی تعیین نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کتنی دیر رہے۔ جس نے بھی اپنی طرف سے بات لکھی اس نے غلط لکھی، اور جس نے بیان کیا اس نے بھی غلط کیا، کیونکہ اس کی تعیین ہمیں بتائی ہی نہیں گئی کہ وہ کتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ البتہ یہ ثابت ہے کہ پیٹ میں رہے، بعد میں باہر نکلے، تو وہ انتہائی بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو اس نے اگا دیا اس پر ایک درخت بیل دار، بیل دار، چونکہ وہ ایک چٹیل میدان تھا اور وہاں پہ کوئی بھی درخت اور اس کا سایہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیل دار درخت اگایا جس سے یونس اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے سایہ دیا، اور ان کی جو بیماری تھی وہ بھی بیماری بھی بہتر ہو گئی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے بھیجا اس کو 1 لاکھ کی طرف، یا اس سے بھی وہ زیادہ ہوں گے۔ پہلے ایک بھی نہیں ماننے والا تھا تو بھاگ نکلے وہاں سے، اور اب اللہ نے 1 لاکھ لوگوں کی طرف، یا 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ، یعنی لاکھ سے زائد لوگوں کی طرف حضرت یونس کو بھیجا۔ فآمنوا، وہ ایمان لے آئے۔ فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ایک مقرر مدت تک۔ مفسرین اختلاف کرتے ہیں اس بات میں کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی بستی کی طرف اللہ نے دوبارہ بھیجا تھا، یا یہ بستی کوئی اور تھی، اس کا ہمیں جو بالضبط جو علم ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اسی بستی کی طرف اللہ نے بھیجا ہو، ممکن ہے کوئی اور بستی ہو، البتہ یہ کہ وہ زیادہ لوگ تھے اور وہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے اللہ کا رسول مان لیا۔ فاستفتہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے ذرا سوال کرو، علی ربک البنات ولہم البنون، کیا ان کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یعنی رب کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے بیٹے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، یا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو مؤنث اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا ہم جب فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، مذکر ہیں، مؤنث نہیں ہیں؟ الا انہم من افکہم لا یقولون، خبردار بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر کے کہتے ہیں، ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہے، یہ جھوٹ ہے، وانہم لکاذبون، بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے پسند کیا بیٹیوں کو بیٹوں پر، یعنی خود اپنے لیے جو بیٹے پسند کرنے والے ہیں اللہ کی طرف بیٹیاں کیوں منسوب کرتے ہیں؟ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون،
پھر تم غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ ام لکم سلطان مبین، اچھا تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فاتو بھی کتابکم، لاؤ اپنی کتاب، تورات زبور انجیل، لاؤ کوئی کتاب جس میں یہ بات لکھی ہو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا، اللہ فرماتے ہیں بات یہاں تک نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور تحقیق جان لیا، وجعلوا بینہ، انہوں نے ٹھہرایا اس اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور جن آپس میں رشتہ دار ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور البتہ جان لیا جنوں نے کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں نا وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جن جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرشتے یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں اور جن اللہ کے بیٹے، اور ایرانیوں کا عقیدہ بھی یہ ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دو رب ہیں، دو رب۔ ایرانیوں کا موقف کیا ہے؟ رب دو ہیں، ایک ہے اللہ، ایک ہے ابلیس۔ اور انہوں نے تفصیل اس بات کی ذکر کی کہ ایک ہوتا ہے شر کا رب، ایک ہوتا ہے خیر کا رب۔ تو اللہ جو ہے نا وہ خیر کا رب ہے، اور شیطان جو ہے ابلیس وہ شر کا رب ہے، اور ان دونوں کو آپس میں رشتہ دار بنا دیا، اللہ کو اور ابلیس کو، حالانکہ اللہ کا تو وہ دشمن ہے، اور اس نے اللہ کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے۔ ان کی آپس میں سوائے اس تعلق کے کہ اللہ کی وہ مخلوق ہیں اور اللہ نے اس کو جہنم کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو اور اللہ کے بیٹے جنوں کو بنا کر کے اللہ اور ابلیس کا رشتہ بنا دیا آپس میں، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کیے ہوئے ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ، بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، نہیں ہو تم اس اللہ کے خلاف مجھے بہکانے والے، تم مجھے اللہ سے بہکا نہیں سکتے۔ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالُ الْجَحِيمِ، مگر اسی کو کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور نہیں ہے ہم فرشتوں میں کوئی مگر اس کے لیے مرتبہ ہے معلوم، اللہ کے نزدیک معلوم۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں ان کا ایک معلوم مقام اور مرتبہ ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، بلا شبہ ہم تو البتہ صف باندھ کر کھڑے رہنے والے ہیں اللہ کے سامنے۔ وَإِنَّا نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بلا شبہ ہم تو تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یقیناً وہ کفار تھے البتہ کہتے، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی نا تو ہم بھی پہلے لوگوں کی طرح ہو جاتے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، عن قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق پہلے سے صادر ہو چکی ہے ہماری بات اپنے بندوں کے لیے کہ وہ بھیجے جو بھیجے ہوئے رسول ہیں، انہم لہم المنصورون، بے شک البتہ وہی مدد کیے جائیں گے، وان جندنا لہم الغالبون، اور البتہ ہمارا لشکر وہی غالب رہے گا۔ فتول عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، حتی حین، ایک مدت تک، وابصرہم، آپ دیکھیں انہیں، فسوف یبصرون، عن قریب وہ بھی دیکھیں گے، افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، فاذا نزل بساحتہم، تو جب وہ نازل ہوگا نا ان کے صحن میں، اللہ کہتے ہیں عذاب مانگتے ہو نا، جیسے تمہارے گھروں میں وہ عذاب اترے گا، فساء صباح المنذرین، تو بری ہوگی صبح ڈرائے گئے لوگوں کی۔ وتول عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، حتی حین، ایک مدت تک، وابصر فسوف یبصرون، اور آپ دیکھیے ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب عزت کا مالک، عما ان تمام باتوں سے، یصفون جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو، سلام ہے تمام کے تمام رسولوں پر، والحمد للہ، اور تمام تعریفیں ہیں للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الصاد مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد، اللہ تعالیٰ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے قرآن نصیحت والے کی، بلکہ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، وہ تکبر میں ہیں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو بھی کافر ہیں وہ اپنے تکبر کی وجہ سے کفر میں ہیں، اور وہ صرف رسول کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں،
فنادو تو انہوں نے پکارا مدد کے لیے، ولا تحین مناص اور نہ رہا تھا وقت خلاصی کا، وعجبوا انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم اس بات سے کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اور کہا کافروں نے یہ تو واضح، یہ تو جادوگر ہے، انتہائی جھوٹا، انتہائی جھوٹا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا کیا اس نے کر دیا سب معبودوں کو ایک ہی، ان ھذا لشیء عجاب یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو ایک ہی بنا دیا، بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ لوگوں نے تو زندگی دینے کا معبود الگ، مارنے کا معبود الگ، بیٹے دینے والا الگ، بیٹیاں دینے والا الگ، آسمانوں کا الگ، زمینوں کا الگ، سمندروں کا الگ، ہواؤں کا الگ، پہاڑوں کا الگ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نبی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، ہر چیز کا نظام دیکھتا ہے، تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم اور چلے سردار ان کو یہ کہتے ہوئے بڑے تکبر سے، انمشو چلو، واصبروا علی آلیاتکم اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، ان ھذا لشیء یراد یہ کوئی چیز غرض ہے کہ اس کا ارادہ کیا جاتا ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، یہ نبی کچھ اور ہی چاہتا ہے، لہذا اٹھو یہاں سے نکلو، نبی کی بات نہ مانو، اپنے اپنے معبود کی عبادت پر جمے رہو۔ ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ نہیں ہم نے سنی یہ بات پچھلے دین میں، ان ھذا الا اختلاف نہیں ہے یہ مگر گھڑی ہوئی ایک بات ہے، ہم نے تو پہلی کتابوں میں بھی ایسی کوئی بات نہیں پڑھی، حالانکہ پہلی کتابوں میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، انزل علیہ الذکر من بیننا کیا نازل کی گئی اس پر نصیحت ہمارے درمیان، بل ہم فی شک من ذکری بلکہ وہ تو شک میں ہے میری نصیحت سے، بل لما یذوقوا عذاب بلکہ ابھی تک نہیں انہوں نے چکھا میرا عذاب، اعندہم خزائن رحمت ربک کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کی رب کی رحمت کے جو انتہائی غالب بہت دینے والا ہے، ام لہم ملک السماوات والارض یا ان کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، وما بینا جو ان دونوں کے درمیان ہے، فلیرتقوا فی الاسباب تو وہ چاہیے کہ چڑھ جائیں آسمان پر رسیوں کے ذریعے، یعنی ان کے اوپر کوئی اختیار ہے نا تھوڑے سے، تو بھائی جاؤ اللہ کے پاس اور جا کر کے اللہ سے جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو، جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب ایک لشکر ہے چھوٹا سا وہاں، محزوم شکست خوردہ ہوگا لشکروں میں سے، کذبت قبلہم قوم نوح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، عاد نے، فرعون نے، ذل الاوتاد جو میخوں والے نے، یعنی جو لوگوں کو گاڑ دیا کرتا تھا، وثمود و قوم لوط اور قوم سمود نے، قوم لوط نے اور اصحاب الایکہ نے، اولئک الاحزاب یہ لشکر ہے، ان کل الا کذب الرسل نہیں ان میں سے کوئی بھی مگر جھٹایا رسولوں کو، فحق عقاب تو ثابت ہو گیا اس پر میرا عذاب، وما ينظر هؤلاء اور نہیں وہ انتظار کر رہے یہ لوگ مگر ایک زور کی آواز کا، ما لها من فواق نہیں ہوگا اس کے لیے درمیان میں کوئی بھی وقفہ، جب عذاب آئے گا اور اللہ ان کو ختم ہی کرنا چاہیں گے تو پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وقالو کافروں نے کہا ربنا اے ہمارے رب عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب تو جلدی دے ہمیں ہمارا حصہ پہلے یوم حساب سے، ہمیں قیامت سے پہلے پہلے ہمارے اوپر عذاب بھیج اگر تو اپنی باتوں میں سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصبر علی ما یقولون، اصبر علی ما یقولون آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں، وذکر عبدنا داود ذا العید اور یاد کیجئے ہمارے بندے داود کو جو صاحب قوت تھا، انہ اواب بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، انا سخرنا الجبال، انا سخرنا الجبال بلا شبہ ہم نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق وہ تسبیح بیان کرتے تھے شام اور صبح کے وقت، وہ ہم نے پیچھے پڑا کہ یہ تابع کرنے کا مطلب کیا ہے، اللہ ان کیفیات کو بہتر جانتا ہے کہ یہ پہاڑ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ پہاڑوں کو بھی پتہ ہے، سورج کو بھی پتہ ہے، چاند کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، والطیر محشورا اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا جب کہ وہ جمع ہوتے تھے، کل اللہ اواب سب اس کے آگے رجوع کرنے والے تھے، وشددنا ملکہ اور ہم نے مضبوط کر دی تھی اس کی بادشاہت، وآتیناہ الحکمت ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی، وفصل الخطاب اور فیصلہ کن خطاب کی صلاحیت بھی عطا کی تھی،
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آئی آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی؟ اذ تسوّروا المحراب، جب وہ دیوار پھلانگ کر کے کمرے میں آ گئے تھے، اذ دخلوا، جب وہ داخل ہوئے تھے داؤد پر، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو وہ ان سے گھبرا گئے، وقالوا، نے کہا، لا تخف، نہ ڈریے، خصمان دو جھگڑا کرنے والے ہیں، زیادتی کی ہے ہمارے بعد نے بعد پر، فحکم بیننا بالحق کی، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے حق کے ساتھ، ولا تشتت وحدنا، بے انصافی نہ کیجیے اور ہماری رہنمائی کیجیے سیدھے راستے کی طرف۔ حضرت داؤد اپنے محراب میں، اپنے کمرے میں، جو عبادت جگہ تھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، تو دو آئے لوگ دیوار پھلانگ کر کے، ممکن ہے کہ وہ ان کے آرام کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو، عام لوگوں کے لیے آرام کا وقت ہو، اور وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہوں گے، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے دیوار پھلانگی، جس سے حضرت داؤد ڈر گئے۔ داؤد دو کام تھے، ایک تو اللہ کے نبی بھی تھے اور ایک بادشاہ بھی تھے، تو آپ سوچیں کہ بادشاہ بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، تو دیوار پھلانگ کے اس کے گھر میں لوگ آ گئے، تو حضرت داؤد ڈر گئے، یعنی ممکن ہے ان کے ذہن میں ہو کہ یہ نہ ہو کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ڈرنا نہیں ہے، ہمارا ایک جھگڑا ہے، آپ اللہ کی کتاب کے مطابق سیدھا فیصلہ کرنا، صحیح انصاف کے ساتھ، نا انصافی نہیں کرنی۔ تو کہا کہ ان ہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھیں، جھگڑا ہے ویسے آپس میں، جھگڑا ہے، اور جھگڑا بھی اچھا خاصا ہے، لیکن جھگڑے کے باوجود کیا کہا، یہ میرا بھائی ہے۔ لہو تسع و تسعون نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، بھیڑ، والی نعجت واحدہ، میری ایک ہی دمبی ہے، فقال اکفلنیھا وعدتنی فی الخطاب، تو یہ کہتا ہے وہ بھی میرے سپرد کر دے، اور مجھ پر غالب آ جاتا ہے بات کرنے میں، وہ باتوں میں بڑا تیز تھا، اور یہ اکیلا تھا، یا دو تھے تو بات یہ کرنے والا تھا، کہا کہ ایک دمبی میرے پاس ہے، 99 اس کی ہیں، اور وہ کہتا ہے یہ بھی مجھے دے دے، اور وہ اتنا چالاک ہے کہ جب میرے سے بات کرتا ہے نا تو جیت جاتا ہے۔ قالا، اس نے کہا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے سوال کر کے تیری دمبی کا، تاکہ اسے بھی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لے، کہا کہ یہ اس کا معاملہ غلط ہے، اور ساتھ کہا کہ تسلی دی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سے شرکاء البتہ زیادتی کرتے ہیں ان کے بعض بعض پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت تھوڑے ہیں، وَظَنَّ داود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داود نے یقین کر لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، تو اس نے اپنے رب کے سامنے بخشش مانگی، اور وہ گر پڑا رکوع میں، اور رجوع، اس نے رجوع کیا۔ یہ فیصلہ جب کیا تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا ہے، تو وہ فوری اللہ تعالیٰ کے سامنے گرے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے رجوع کیا، استغفار کیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، بہت سارے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہاں ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت داؤد نے غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ ہر مفسر نے، بڑے بڑے جو مفسرین ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت داؤد سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ کسی نے کہا کہ چونکہ انہوں نے ایک ہی بندے کی بات سنی تھی اور دوسرے کی بات سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا، یہ داؤد کی غلطی ہے۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے، ضروری یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دوسرے آدمی کی بات نہیں سنی؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ویسے ہی حذف کر دیا ہو، یعنی کسی چیز کا عدم عدم کو مستلزم نہیں ہوتا، یعنی آپ ایک چیز کا تذکرہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام ہوا ہی نہیں، تو ممکن ہے کہ حضرت داؤد نے دونوں کی بات سنی ہو۔ اچھا، کسی نے کہا کہ وہ چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے اور وہ نبی بھی تھے اور وہ بادشاہ تھے، اور یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب وہ دیوار پھلانگ کر کے آئے، ممکنہ انہوں نے اپنی زبان سے کچھ اس کو برا بھلا کہہ دیا ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے ایسا معاملہ کیا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک بہت اچھی بات کی، تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے کہا کہ یہ کرنا کہ غلطی ہی نکالنی حضرت داؤد کی، یہ غلط ہے۔ ہمیں آج تک نہیں سمجھ آ سکی کہ انہوں نے اللہ سے استغفار کیوں کیا، اللہ کے سامنے کیوں گرے، رکوع کیوں کیا، اللہ کے سامنے رجوع کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی، یہ ہمیں نہیں پتا، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ نبی کی غلطی نکالنے کے بجائے اس آیت مبارکہ کی ویسے تلاوت کر لی جائے، اور جو ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو اسے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہم نہیں کچھ حیثیت رکھتے کہ اللہ کے اس نبی کی غلطی نکالیں جس اللہ نے
اپنے اس نبی کی کئی ساری تعریفات یہاں پہ کی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اللہ کی طرف اللہ کی بندگی کرنے والا تھا۔ تو دیکھیں نا آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے فغفرنا لہ ذالکا، ہم نے بخش دیا اس کو یہ، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور ہمارے لیے اس کا ایک بڑا قرب ہے۔ دو باتیں، وَحُسْنَ مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے، یہ بھی اللہ ایک ان کو اعزاز دے رہا ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے، تو یہ خلیفہ بنانا بھی ایک اعزاز ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، ولا تتبع الہوا، اور خواہشات کی پیروی نہ کر، تو وہ تجھے گمراہ کر دے گا اللہ کے راستے سے۔ بے شک وہ لوگ جو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے، ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے۔ بما، اس وجہ سے، نسو، انہوں نے بھلا دیا قیامت کے دن کو۔ وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور آسمان کو اور زمین کو، ما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، باطلا، بیکار۔ ذالک ظن الذین، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، کفروا من الناری، دوزخ کے عذاب سے۔ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، کل مفسدین، ان لوگوں کی مانت جو فساد کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کیا نیکوں کو اور فسادیوں کو ہم ایک کر دیں گے قیامت کے دن؟ ایسا تو نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ زمین میں ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح۔ کتاب، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کیا اسے آپ کی طرف، مبارکن، آپ کی طرف بڑی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیتوں پر، ولیتذکر اولو الالباب، اور نصیحت پکڑے عقل والے۔ ووہبنا لداود و سلیمان، اور ہم نے داود کو عطا کیا سلیمان کو، ہم نے داود کو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام عطا کیے۔ نعم العبد، کس قدر وہ اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے اس پر شام کے وقت اصیل تیز رو عمدہ گھوڑے۔ فقال، اس نے کہا، انی حبت حب الخیر عن ذکر ربی، بلا شبہ میں نے محبوب رکھا ہے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ مال کی محبت، یہ نہیں کہ ان کو مال کے ساتھ بڑی محبت تھی داود کو، گھوڑوں کے ساتھ محبت تھی۔ اور گھوڑے کا رکھنا تو ویسے ہی اجر سے خالی نہیں ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گھوڑا رکھتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، نیت کیا ہے؟ جہاد کروں گا، اور اس کی جو گوبر ہے، جو لید ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تولیں گے قیامت کے دن، اور وہ بھی اس کے لیے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذریعہ بنے گی۔ تو داود علیہ الصلاۃ والسلام جہادی ذہن کے آدمی تھے، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جہاد سے بڑی محبت کرنے والے تھے، اور جہاد کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو مال کی محبت سے مراد یہاں پہ گھوڑوں کے ساتھ محبت تھی، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے گھوڑے اوٹ میں، الگ پردے کے پیچھے، ردوہا علیہ، کہا ان کو واپس لاؤ میرے سامنے۔ فطفق مسحم بالسوق والاعناق، تو وہ لگے ہاتھ پھیرنے پنڈلیوں پر اور گردنوں پر۔ یعنی وہ گھوڑے کے ساتھ جو محبت ہے ایک مجاہد ہی کر سکتا ہے، اور ہی مجاہد ہی سمجھتا ہے کہ گھوڑے کی کیا حیثیت ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے آزمایا سلیمان کو، اور ہم نے ڈالا اس کی کرسی پر ایک دھڑ۔ ثم انا، پھر وہ رجوع ہوا، پھر اس نے رجوع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی 70 شادیاں تھیں، اور 90 تھیں، اور ایک کے مطابق 100 شادیاں تھیں۔ تو ارادہ کیا تھا نا انہوں نے کہ ہر بیوی کے پاس آج رات جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ جو بیٹا دے گا پھر وہ جہاد کے لیے بھیجوں گا۔ تو وہ کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا سوائے جسدن، ایک بچہ تھا جو ناتمام تھا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان یہ پڑھ لیتے نا انشاءاللہ، تو اللہ واقع ہر بیوی سے ان کو بیٹا دیتا، اور وہ جہاد کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتے۔ انشاءاللہ کی بہت اہمیت ہے۔ قال رب اغفر لی، اس نے کہا ہے میں رب مجھے معاف کر دے، مجھے عطا کر ایسی بادشاہت، لا ينبغي لأحد من بعدی، جو نہ لائق ہو کسی کے لیے میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو بادشاہت لینے کے لیے نا اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے کسی قبر کے سامنے جھکنا یہ نہیں، اور وزارت لینے کے لیے کسی قبر کا چڑھاوا چڑھانا بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ یا تو وزارت لینے کے لیے چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یا وزارت ملنے کے بعد جا کے مردوں کو ان کو جا کے غسل دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے اللہ سے بادشاہت مانگی
ایسی بادشاہت کہ میرے بعد وہ کسی کے لائق نہ ہو، اور وہ بادشاہت اللہ سے مانگی۔ فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے تابع کر دیا اس کے چلتی ہوا، وہ چلتی تھی اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ، حیث اصاب، جہاں کا وہ ارادہ رکھتا، والشیاطین، اور تابع کر دیا شیطانوں کو بھی، کل بنا انہار، امارت بنانے والے، وغواص، اور غوطہ لگانے والے، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، دوسرے جو کہ جکڑے ہوئے تھے فی الاسفاد، زنجیروں میں، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے، فمنن او امسک، تو پھر احسان کر یا روک رکھ، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے، وان له عندنا زلفى، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے پاس البتہ ایک مقام ہے، یعنی حضرت سلیمان، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے، واذکر عبدنا ایوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے، حضرت ایوب کو، اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا تھا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ بلا شبہ شیطان نے مجھے چھو لیا ہے، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، یعنی بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف کی، وہ عذاب اور ایذا، یعنی شیطان نے مجھے تکلیف دی ہے اور مجھے ایذا دی ہے۔ اور خود برجلی کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مار اپنا پیر زمین پر، ہادہ مختصل، یہ پانی ہے غسل کرنے کو، باردن، ٹھنڈا، و شراب، اور پینے کو، یعنی یہ پانی ہے غسل کرنے کو اور ٹھنڈا اور پینے کے لیے۔ جب بیماری زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معجزاتی طور پہ اپنا پیر زمین پر ماریے، اور ایک چشمہ جاری ہوگا، ٹھنڈا پانی نکلے گا، اس پانی سے آپ نے نہانا بھی ہے، اس کو پینا بھی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے عطا کیے اس کو اس کے گھر والے، اور ان کے برابر مزید، معہم، ان کے ساتھ، رحمت منا، جو کوئی گھر والی چلی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیے، جو رشتہ دار، عزیز، تعلق دار، اللہ تعالیٰ نے زیادہ ان کو دیے، وذکر للباب، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، وخذ بیدک ضغثا، اور پکڑ اپنے ہاتھ سے ایک مٹھا، تنکوں کا، یعنی جھاڑو، نیت کی تھی نا، میں اپنی بیوی کو صحت کی حالت میں جب صحیح ہو جاؤں گا نا تو اس کو یہ ماروں گا، اتنے اس کو کوڑے یا جو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اوپر نرمی کر، جھاڑو جو ہے نا اس کے اندر کئی سارے تنکے ہوں گے، تو اس کے ساتھ اپنی بیوی کو مار دے، بس اس سے زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا وَلَا تَحْنَثْ، اور قسم جو ہے نا وہ نہ توڑ، جو قسم آپ نے کھائی تھی کہ صحت یابی کے بعد اس کو ماروں گا، تو قسم نہیں توڑ، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بلا شبہ ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کتنا ہی اچھا بندہ تھا، انہو اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، اور یاد کیجیے ہمارے بندوں ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو، اولي الایدی والابصار، جو صاحب قوت اور بصیرت تھے، انا اخلصناہم بخالصہ، بلا شبہ ہم نے ان کو چن لیا تھا، بخالصۃ، خالص رخصت کے ساتھ، ذی دار، وہ ذکر دار، یاد آخرت، وہ ہے یاد آخرت، وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسماعیل کو، یسع کو، اور ذوالکفل کو، ہر ایک نیکوں میں سے تھا، ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور بلا شبہ متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، مفتحتن، کھلے ہوں گے، لہم، ان کے لیے، ابواب، دروازے، متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، ان میں، یدعون فیہا بکل فاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ منگوائیں گے ان میں میوے بہت سے اور مشروبات، وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے لیے نیچے نگاہ رکھنے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی، جنت میں نیچی نگاہ رکھنے والی، یعنی اپنے خامدوں کے علاوہ انہیں کوئی نظر ہی نہیں آئے گا، اور وہ بیویاں ہم عمر ہوں گی، یعنی ہم عمر ہونا بھی ایک اچھی بات ہے۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جزا جس کا تم وعدہ دیے جاتے، لیوم الحساب، یوم حساب کے لیے، ان ھذا لرزقنا، بے شک البتہ یہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، نہیں ہے اس کے لیے کبھی ختم ہونا، ھذا، یہ معاملہ اہل خیر کا ہے، وان للطاغین لشر مآب، اور سرکشوں کے لیے البتہ برا ٹھکانہ ہے، جہنم، یصلونہا، وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، تو وہ آرام کرنے کی بہت بری جگہ ہے، ھذا، یہ ہے، فلیذوقوہ، تو وہ چکیں اس کو کھولتا ہوا پانی اور پیپ، وآخر، اور دوسرے عذاب میں، من شکل ہی ازواب، اس کی مثل ہی کئی قسم کے، ھذا فوج مقتحم، یہ ہے ایک گروہ جو گھسا چلا آ رہا ہے، معکم، تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، کوئی خوشی اور کوئی فراخی نہیں ہے ان کے لیے، انہم لصالوا النار، بے شک وہ داخل ہونے والے آگ میں، ہاں قالو، وہ کہیں گے، بل انتم، بلکہ تم ایسے ہو کہ لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے،
انتم قدمتموہ، تم ہی آگے لائے ہو اس عذاب کو، فبئس لنا ہمارے لیے، فبئس القرار تو وہ بری جگہ ہے باعث قرار۔ جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں گے نا تو یہ جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے یہاں پہ۔ قالو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جو آگے لایا ہمارے لیے یہ، جس نے ہمیں جہنم میں بھیجا ہے نا، جس نے ہمیں الٹے راستوں پر لگایا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو اس کو زیادہ کر آگ، دگنا عذاب آگ میں۔ وقالو کہیں گے رب ما لنا، کیا ہے ہمارے لیے، لا نرا نہیں ہم دیکھتے، رجال ان آدمیوں کو، کننا نعد من الاشرار جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے۔ جہنمی جہنم میں جا کے کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں پہ نہیں دیکھ رہے، دنیا میں ہم جنہیں برا سمجھتے تھے وہ تو اچھا تھا نا، وہ تو ہم اس کو برا سمجھتے تھے۔ اتخذتموہ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے بنائے رکھا دنیا میں بطور مذاق، غلط مذاق، ام زاغت عنہم الابصار، یا پھر گئی ان سے ہماری نگاہیں، ان ذالک لحق، بے شک یہ البتہ حق ہے، تخاصم اہل النار، باہم جھگڑنا اہل دوزخ کا، جہنمی آپس میں جھگڑیں گے، وہ کہے گا تیری وجہ سے میں جہنم میں آیا ہوں، وہ کہے گا نہیں تو نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ قل کہہ دیجئے انما انا منذر، بے شک میں ایک ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ یکتا القہار بہت قوتوں والا، رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینما جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز خوب غالب بہت ہی معاف کرنے والا۔ قل کہہ دیجئے ہوا نبأ عظیم، یہ خبر ہے بہت بڑی، انتم تم عنہ معرضون، اس سے اعراض کرنے والے ہو، ما کان لی من علم، نہیں تھا مجھے کوئی علم، بالملأ الاعلی، مجلس بالا کا، اذ یختصمون جب وہ تکرار کر رہے تھے، اذ یوحا ان یوحا الیہ، نہیں وہی کی جاتی میری طرف مگر اس بات کی کہ میں ایک ڈرانے والا ہوں مبین کھول کر کے۔ اذ قال ربک للملائکہ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان مٹی سے، جب میں اسے ٹھیک سے بنا لوں گا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے اکٹھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابلیس، یا ابلیس، ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت، اس کو جسے میں نے پیدا کیا ہے، بیدی، اپنے ہاتھ سے، استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے، وَكَانَ مِنَ الْعَالِينَ، اور تو ہو گیا بلند درجہ لوگوں میں سے۔ قالا، اس نے کہا نا خیر منہ، سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں تو بھائی اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس سے پیدا کیا مٹی سے۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج، تو نکل جا، منہا، اس سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے یوم جزا تک۔ قالا، اس نے کہا ربی، یا میرے رب، فانظرنی، مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا فإنک من المنظرین، تو بے شک تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک، جس دن، جس کا وقت عند اللہ معلوم مقرر ہے۔ قالا، اس نے کہا فبعزتک، تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا سب کے سب لوگوں کو، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالحق والحق اقول، تو حق یہی ہے اور حق بات ہی میں کہتا ہوں۔ اللہ نے اسے کہا کہ میں تجھے یہ پکی بات میں تیرے سے کرنے لگا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من کا، تجھ سے، وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے ان میں سے سب کے سب لوگوں کو۔ قل، کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا اس پر کوئی اجرت، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، ان هو الا ذکر العالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہانوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور ضرور جان لیں گے، نبأہ بعد حین، اس کا حال کچھ ہی مدت کے بعد۔ سورۃ الزمر، مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتابی، یہ نازل کردہ ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب بہت حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بلا شبہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ، فاعبد اللہ، لہذا آپ اللہ کی عبادت کیجئے، مخلص اللہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو، الا، خبردار، سنو کان کھول کر، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے ہی خالص بندگی ہے، والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، ما نعبدہم، وہ کہتے ہیں نہیں ہم عبادت کرتے، الا لیقربونا، مگر وہ قریب کر دیں ہمیں، الی اللہ، اللہ کے، زلفا، زیادہ قریب۔ دنیا میں آج بھی بہت سے، یعنی ہمارے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ان کو پکارتے ہیں نا،
وہ یہ اس لیے نہیں پکارتے کہ یہ ان کو رب مانتے ہیں، بس یہ کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں ہے، تو ہم تو صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ مشرکین بھی یہ کہتے تھے، ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان ان باتوں کی، ہم فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، ان اللہ یہدی، بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے، من ہوا کاذب کفار، اس کو جو جھوٹا ہے نہ شکرا ہے۔ لو اراد اللہ، اگر ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ، ان یتخذ ولدن، کہ وہ اولاد بناتا، لصطفیٰ، تو وہ چن لیتا، مما، ان میں سے، یخلق، جو وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہی ہیں، اگر اللہ نے اولاد لینی ہی ہوتی تو اللہ چاہتا تو بیٹوں کو اپنا بیٹا بنا لیتا، بیٹیوں کو اپنا بیٹا بنا لیتا، وہ تمہارا پابند تھوڑی ہے بلا، سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، القہار، بڑی ہی قوتوں کا مالک ہے، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، وسخر الشمس والقمر، اس نے کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے اپنے ایک مقررہ وقت تک، الا، خبردار، هو العزیز الغفار، وہ بڑا غالب خوب بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے، ثم جعل منها زوجها، پھر اس نے بنایا اس سے ایک جوڑا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اس نے اتارے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے، نر اور مادہ، یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقن، ایک طرح پیدائش، من بعد خلقن، دوسری پیدائش کے بعد، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، یعنی کئی سارے وہ اندھیروں کے مراحل گزرنے کے بعد، ذالکم اللہ، یہ تمہارا جو رب ہے نا وہ اللہ ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے 3 جو ہیں وہ پیٹ کی ایک تاریکی الگ ہوتی ہے، رحم کی تاریکی الگ ہوتی ہے، اور نمبر 3 وہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یہ 3 اندھیرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، فانا تصرفون، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو، ان تکفرو، اگر تم کفر کر لو گے، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے، ولا یرضى لعباده الکفر، اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو، اللہ نے 2 راستے دے کے با اختیار بنا دیا، اللہ کے لیے کفر کرو گے تو اللہ اس سے بے پرواہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کو، اور اگر تم اللہ کے لیے راضی، یعنی ولا یرضى لعباد الکفر، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ بندے کے کفر کرنے سے خوش نہیں ہوتا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ تمہارے اوپر راضی ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی ذات کسی دوسرے کا، ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کرتے تھے، انہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ وہ جانتا سینوں کے راز کو، واذا مس الانسان، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعا ربہ، تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، ثم اذا خولہ، پھر جب وہ اسے عطا کرتا ہے کوئی نعمت اپنی طرف سے، نسیہ، بھول جاتا ہے کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے، میرے اوپر اللہ کے کوئی انعامات بھی ہے، ما کان یدعو، جو تھا وہ پکارتا اس کی طرف، من قبل، اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے شریک، لیضل عن سبیلی، تاکہ وہ گمراہ کر دے اس کے راستے سے، قل کہہ دیجئے، تمتع، تو فائدہ اٹھا، بکفر کا، اپنے کفر کے ساتھ، قلیلا، تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے، امن ہوا قانتون، کیا یہ برابر ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہوا قانتون آناء اللیل، جو عبادت کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے، کھڑے ہوئے، یحذر الآخرہ، آخرت سے بھی ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، قل کہہ دیجئے، حل یستوی الذین یعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، انما یتذکر اولو الالباب، بس نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے ہی، قل کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، للذین، اور لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کی دنیا میں بھلائی ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صرف پورا دیا جاتا ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر کسی حساب کے، قل کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اللہ کی، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں پہلا فرما بردار، قل کہہ دیجئے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب، بہت بڑے عذاب کے دن سے، قل کہہ دیجئے، اللہ، اللہ ہی کی، آبدو، میں عبادت کرتا ہوں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اپنی بندگی کو، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم اس کے سوا جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرو،
کل کہہ دیجیے ان الخاسرین، بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ڈالا جنہوں نے اپنے آپ کو، واہلی کو، اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، الا خبردار، ذالک یہ جہنم کی ہمیشگی، هو الخسران المبین، وہی خسران ظاہر ہے، بہت واضح گھاٹا ہے، لہم ان کے لیے، من فوقہم ان کے اوپر سے سائبان ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، ذالک یہی وہ عذاب ہے، یخوف اللہ بھی عبادہ ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو، یا عبادی فتقون اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، والذین اجتنبوا الطاغوت اور وہ لوگ جو بچے رہے طاغوت سے اور وہ عبادت کریں اس کی، وانابوا رجوع کی اللہ کی طرف، لہم ان کے لیے البشرا خوشخبری ہے، فبشر عباد لہذا آپ میرے بندوں کو خوشخبری دیجیے، الذین یستمعون القول وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنا تو وہ پیروی کرتے ہیں اس میں اچھی بات کی، اولئک الذین ہداہم اللہ یہی لوگ ہیں کہ ہدایت دی ان کو اللہ تعالیٰ نے، اور یہی لوگ عقل والے ہیں، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب کیا پھر جو شخص ثابت ہو گئی اس پر عذاب کی بات، افانت تنقذ من فی النار کیا آپ چھڑا لیں گے اس کو جو آگ کے اندر ہیں، یعنی آگ میں جانے والے لوگوں کو آپ چھڑا سکتے ہیں، لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے ان کے لیے بالا خانے اوپر کے ہیں، غرف مبنیہ بالا خانے ہیں بنائے ہوئے، چلتی تجری من تحت الانہار چلتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، الم تر ان اللہ انزل من السماء کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ ہی نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض پھر اس نے داخل کیا اس کو زمین کے چشموں میں، ثم یخرج به زرعا پھر وہ نکالتا اس کے ذریعے کھیتی مختلف اس کے رنگ ہیں، ثم یہیج پھر وہ ہو جاتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو زرد شدہ، ثم یجعلہ حطاما پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ زمین سے ان ساری چیزوں کو اگا کر کے ان کو قوت طاقت بخش کے پھر اللہ ان کو ریزہ ریزہ، یہی انسان کی صورت ہے، ان فی ذلک لذکری للالباب بلا شبہ اس میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، افمن شرح اللہ صدرہ پھر کیا جو شخص کہ کھول دیا اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ تو وہ روشنی پر ہے اپنے رب کی طرف سے، کیا وہ سخت تنگ دل کافر کے برابر ہو سکتا ہے، فویل تو ہلاکت ہے للقاسیت ان کے لیے کہ سخت ہے ان کے دل اللہ کی یاد سے، اولئک فی ضلال مبین یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے نازل کی ہے سب سے بہترین بات، کتاب متشابہن یعنی کتاب باہم ملتی جلتی، مثانیہ بار بار پڑھی دہرائی جانے والی، تقشعر منہ جلود الذین کانپ اٹھتی ہے اس سے جلدیں ان لوگوں کی جو اللہ سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں، وقلوبہم من ذکر اللہ اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف ہیں، ذالک ھدی اللہ یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من ہاد تو اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے، فمن یتقی بوجہہ پھر کیا وہ شخص کہ جو بچتا ہے اپنے چہرے کی ڈھال کے ذریعے برے عذاب سے قیامت کے دن وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے، وقیل للظالمین اور کہا جائے گا ظالموں سے تم چکھو جو تم کماتے تھے، کذب الذین من قبلہم جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فاتاہم العذاب تو آیا ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے، وہ رات سوئے تھے تو صبح بیدار نہیں ہو سکے، فاذاقہم اللہ تو چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عذاب کی رسوائی، ولعذاب الآخرۃ اکبر اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں ہر قسم کی مثال، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، قرآنا عربیا قرآن ہے عربی زبان میں، غیر ذی عوج جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے تاکہ وہ ڈریں، ضرب اللہ مثلا رجلا بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایسے آدمی کی، فیہ شرکاء متساکسون کئی شریک ہیں باہم اختلاف رکھنے والے، ورجلا سلما لرجل اور ایک ایسے آدمی کی جو خالص ہے ایک ہی آدمی کے لیے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یعنی تمہارے جو معبود ہیں تم نے کئی سارے اپنے معبود بنا لیے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وہ ہے جس کے کئی سارے شریک ہیں اور ایک وہ ہے جو اکیلا ہے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں، یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ان کے زیادہ تر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، انک میت بلا شبہ آپ مرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتے ہیں، لہذا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، یہ کہنا کہ اللہ کے رسول پردہ فرما گئے ہیں، بھئی پردہ فرمانے کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، قرآن کہتا ہے کہ فوت ہو گئے، اور صحابہ نے
فوت سمجھا تھا تو ان کو دفنایا تھا نا۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ صحابہ بھی کہتے تھے کہ نبی فوت نہیں ہوئے، تو پھر نعوذ باللہ گستاخ تھے کہ انہوں نے پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن ہی کر دیا زیر زمین۔ غلط بات ہے، قرآن کے خلاف اور حدیث کے خلاف یہ عقیدہ ہے۔ انک میتن، بلا شبہ آپ مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور بلا شبہ وہ بھی مرنے والے ہیں۔ آپ بھی اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، وہ بھی نہیں اس دنیا میں رہنے والے۔ ہوگا کیا؟ ثم انکم یوم القیامہ، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں تختصمون، جھگڑو گے، اور اللہ تمہارے جھگڑوں کے کیا جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے دن فرمائیں گے۔